मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनको हदायत का रास्ता दिखाया, उनको बताया कि पैमाना पूरा तोला करो, ज़मीन में फसादी मत बन के फिरा करो, जितनी तुम ये हरकतें करते हैं ये सारी हरकतें जो हैं वो खिलाफ हैं, खिलाफ ईमान हैं। और मैं तुम्हारे पास ये जो काम कर रहा हूँ, जो तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा मुआवजा अल्लाह के पास है। अल्लाह तुम्हारी निजात चाहता है, तुम्हारी बख्शिश चाहता है। उस बख्शिश का रास्ता उसने तुम्हें बता दिया है कि तुम लोगों का हक मत मारो, तुम तराजू में डंडी मत मारो, तुम लोगों को उनकी चीज़ें कम मत दो, तुम जो है वो इंसाफ के साथ जो है वो तराजू सीधी रखो, तो तुम कामयाब हो गए। जब ये सारी बातें की उन्होंने, तो आगे से जो है वो वही बात जब दलील ना हो तो फिर जो है वो ऐसी बातें की जाती हैं कि अच्छा इसका दिमाग ख़राब हो गया। अगर हमने इसकी बात मान ली, अगर हमने पूरा तोलना शुरू कर दिया, अगर हमने जो है वो लोगों की चीज़ें जो है वो बराबर देनी शुरू कर दी, तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? फिर हमें तो घाटा पड़ जाएगा, हम तो तबाह हो जाएंगे। जब ये सारी बातें हों तो फिर साथ ये वो कह दिया जाता है कि अच्छा तेरे ऊपर कोई जादू हो गया, ये तू अपने आप तो अपने तय नहीं कह रहा, तुझे किसी कोई जादू जो है किसी ने कर दिया तुझे और तू सहरज़दा हो गया है। कालू, कहने लगे वो, इन्नमा, बात ये है कि इन्नमा सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसका माना होता है कि इन्ना अन्ना के बाद, इसके बाद और कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि और कोई चीज़ नहीं है। इन्नमा अंत मिनल मुसख्खरीन, कि बेशक असल हकीकत यह है कि तू जादूज़दा में से है, तू सहरज़दा लोगों में से है, तेरे ऊपर जादू हुआ वो जो तू इस तरह की बातें करता है। अगर तू अकल की बातें करता होता तो हम तेरी बात मान भी लेते, लेकिन तू तो जादूज़दा लोगों की बातें कर रहा है कि हम पूरा तोलें, दुकान बंद करवा लें, फिर हम अपनी, फिर हम जो है भूखे मर जाएं। तो ये बातें तुम्हारी जो है ना वो जादूज़दा लोगों की बातें हैं। वमानता, देखिए ये वही डायलॉग हैं, ये वही कलमात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश कहा करते थे। वो भी यही कहा करते थे कि आपके ऊपर कोई जादू आ गया हुआ है। वमानता, और माँ यहाँ पे नाफिया इस्तेमाल हुआ, और नहीं है तू इल्ला मगर बशरुन मिसलुना, हमारे जैसा एक इंसान, आम इंसान है। हम तो कोई इसमें जो है वो चीज़ नहीं देखते, कोई फ़र्क नहीं देखते कि हम जैसा एक आम इंसान है तू, और तू कहता है कि हमारे ऊपर जो है वही आती है, मुझे अल्लाह ने नबी बना दिया है। हम कैसे मान लें? इस मानने की कोई दलील लेके आ। हालांकि इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह के रसूलों के पास निशानियां आ गईं, पहाड़ फटा, उसमें से ऊँटनी बरामद हो गई, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। वइन नज़ुन्नु का, और यहाँ पे लफ्ज़ खोल लीजिए, और ये कि नज़ुन्नु का लफ्ज़ नून अलहदा कर दें। अब इसके बाद लफ्ज़ क्या बचता है? जन का माना क्या होता है? गुमान करना, ख्याल करना, समझना, और इसके साथ हाजिर की ज़मीर लगी हुई है का। वइन नज़ुन्नु का, और ये कि हम गुमान करते हैं, हम समझते हैं तुझे लमिनल काज़िबीन, यकीनन तो झूठों में से है। अब देखिए ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ाम कि जो तू बातें कहता है ये हम समझते हैं कि तू हमारे जैसा ही है, हम कैसे मान लें, हमारे ख्याल में तो झूठ बोल रहा है। ये है नबियों का झुठलाना। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहा करते थे, मादल्लाह, यही कहते थे कि अच्छा ये मक्का में जो है वो इतनी तरफ पहाड़ हैं, ऐसा करके ये सारे पहाड़ बराबर हो जाए और यहाँ पे सरसब्ज जो है वो हर चीज़ हो जाए। ये सफ़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को जो है वो सोने का कर दे, और चलो किसी और के कुछ ले लिए नहीं। ये क्या बात है कि नबी है और नबी के पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, नबी जो है वो कम से कम इसके अपने ही बागात हो कि जहाँ से घर में बैठ के ये खा तो सके। जब ये कुछ नहीं है तो फिर ये ऐसे ही कह रहा है। यही बात उन्होंने जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कही, वमा अंता इल्ला बशरुन मिसलुना, और नहीं हम, तू एक हमारे जैसे इंसान के नहीं है मगर एक हमारे जैसा इंसान। वइन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और हम ये गुमान करते हैं, हमारा ख्याल ये है कि लमिनल काज़िबीन के तू झूठों में से है यकीन। फस्कित, अब लफ्ज़ देखिए, साकत, सीन देखिएगा, कोई कपड़ा दे दें। साकता,
سین کاف تے، معنی کیا ہوتا ہے؟ گرانا. ہم نہیں کہتے سکوت ڈھاکہ، یہ لفظ جو ہے وہ اسی سے ہی ہے، سین کاف تین سے، جیسے کہنا ختم ہو جانا، گھرا دینا. فسکت، الف جو ہے وہ یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا، فے پس کے لیے. فسکت، پس گرا دے، علینا، ہم پر. کسافہ، کسافہ کیسے کہتے ہیں؟ کاف سین فے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا. ٹکڑا ایک، من السماء، آسمان سے. ہم پنجابی میں نہیں کہتے اچھا جو آسمان سر پہ گرانا ہے گرا دو. یہی بات جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے، فاسکت علینا کسفا من السماء، بس آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دے، پھر تبھی ہم بات سمجھیں گے تیری، ادروائز ہم بات نہیں سمجھیں گے. ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو جو عذاب ہم پہ لانا ہے نا آسمان سے، جس کی تو ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے، جس کے بارے میں تو ہمیں ڈراتا ہے، تو آسمان سے وہ عذاب جو ہے وہ گرا دے ہمارے. کالا، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، ربی عالم، پروردگار میرا، عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو میرا رب خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہیں کب تک مہلت دینی ہے، کب تمہارے اوپر وہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، اور جس وقت وہ عذاب آ جائے گا پھر ٹلے گا نہیں تم سے. فکذبوہ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو. کذبہ، فا علیحدہ کر دیجئے، واو جمع کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے. فکذبوہ، پس جھٹلا دیا انہوں نے اسے. فاخذہم، پس آ پکڑا ان کو عذاب نے، یوم الذلۃ، ذلہ کہتے ہیں بیسیکلی سائبان کو، زوئے لام سے ہی ہے یہ، جس کا معنی ہوتا ہے سائبان. اب ان کو سائبان، بادل کا ٹکڑا کہ جس سے ان کے سر کے اوپر ایک سایہ ہو گیا تھا، ان کے اوپر ایک چھت سی ہو گئی تھی. وہ کیا تھا کہ انتہا کی قسم کی گرمی ہو گئی جب ان کو جو ہے وہ، جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، جھٹلایا، تو انتہائی گرمی ہو گئی. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا تو سارے گھروں سے باہر نکلے اور دیکھا تو آسمان کی سے، جنگل کی طرف آسمان کے اوپر ایک بادل ہے، وہ سارے اس بادل کے نیچے جو ہے وہ چلے گئے. اب اتنی گرمی تھی کہ 7 دن 7 راتیں ان کو نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون تھا، ان کو سانس تک نہیں آ رہا تھا، اتنی گرمی پڑ رہی تھی. تو جب بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہوا دیکھا تو اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے ایک شخص گیا اور اس نے جا کے دوسروں کو بھی بلا لیا کہ آجو یہاں پہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. سارے کے سارے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جب اکٹھے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے پھر آگ کی بارش برسائی ان کے اوپر. اور کہا جاتا ہے کہ زمین ہلی، زلزلہ، سورہ ہود میں ہم دیکھیں گے تو ایک چیخ کی آواز آئی، زمین ہلی، اور وہ سارے کے سارے آسمان سے آگ کی بارش کر کے مار دیے گئے وہاں پہ. یہ تھا وہ بڑے دن کا عذاب، جو سائبان والا عذاب تھا، بڑا عذاب تھا. وہ عذاب ان کے اوپر آیا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا. انہو، بے شک وہ، کانا تھا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تھا وہ. یہ عذاب کا تصور کیجئے کہ انتہائی گرمی ہو، بادل کا ایک ٹکڑا ہو، اس کے نیچے پناہ لینے جائیں، وہاں پہ صرف اتنے ہی علاقے میں زلزلہ آئے، اسی میں ایک زور کی چیخ آئے. کہا جاتا کہ ان کے دل اس چیخ کی آواز سے پھٹ گئے تھے، اور آسمان سے ان کے اوپر جو ہے وہ آگ کی بارش ہوئی تھی. اور جب بارش ہوئی تو پھر ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہ رہا، کٹی پھٹی لاشیں ان کی جو ہے وہاں پہ پڑی رہ گئیں. یہ تھا بڑے دن کا عذاب جو وہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے جو تو نے گرانا ہے وہ گرا دے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا آیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں. لام لازم کا استعمال ہوا یہاں پہ، آیات آیت کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانی. ان فی ذالک لا آیاتن، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھی اکثریت ان میں سے ایمان لانے والی. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، لَهُوَ، وہی ہے، یقیناً وہ ہے، العزیز، غالب، الرحیم، رحم کرنے والا. وہ اپنے جو گناہگار بندے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو پکڑنے پہ قادر ہے، وہ ان کو سزا دینے پہ قادر ہے. کوئی اس کی زمین و آسمان کی حدیں چھوڑ کے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے. وہ ہمیشہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور وہ اپنے بندوں پہ مہربان بھی ہے. جو شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی تھے، وہ دیکھ لیجئے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے. ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. قالو، کہنے لگے، انما انت من المسحرین،
بے شک تو جادو زدہ میں سے ہے، تیرے اوپر تو سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن بھوت آ گیا ہے، تو اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو ایک انسان ہمارے جیسا۔ وان نظنک، اور یہ کہ ہم گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لمن الکاذبین، کہ تو جھوٹا ہے، کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، ہم یہ ہمارا خیال ہے، ہمارے جیسا ایک انسان ہے اور دعوے کرتا ہے کہ ہمارے اوپر، میرے اوپر جو ہے وہ وحی آتی ہے، اور تو ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، اور ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے جس پہ جن کے اوپر اگر ہم چل پڑیں تو ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں، ہماری دکانیں بند ہو جائیں۔ تو کہتا ہے کہ ایمانداری سے کام کرو، اب ایمانداری سے کام کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم کم نہیں تولیں گے تو ہمارے پروفٹس جو ہے وہ، ہمارے منافع کہاں سے آئیں گے؟ اگر ہم نے اس کی کوالٹی ٹھیک رکھی، اس کی کوانٹٹی ٹھیک رکھی، ہم نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے تو کہتا ہے، تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ تو جو تو یہ باتیں کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، کوئی وہی شے نہیں تیرے اوپر آتی، تو ویسا ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، کون سا تم میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتا۔ یہ وہی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتی ہے۔ کیا کہا جاتی ہے کہ اللہ آئے اور اللہ آگے بتائے کہ ہاں واقعی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یا یہ کہ فرشتے اتریں اور فرشتے اتر کے بتائیں کہ ہاں ہم اس کے اوپر وہی لے کے آئے ہیں، یا اس جیسی وہی کوئی ہمارے اوپر بھی آئے اور آگے ہمیں بتائے کہ ہاں واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی باتیں جو ہیں وہ ان سے کی جا رہی تھیں، اور وہ ان کو بھی جھوٹا فاسقط علینا۔ اور یہ وہ بات ہوتی ہے جب کوئی دلیل نہیں رہ جاتی تو پھر ہوتا ہے اچھا جو دھمکی دیتا ہے وہ پوری کر لے۔ جس آسمان سے عذاب گرانے کی تو ہم تو ہمارے اوپر بات کر رہا ہے، اب وہ گرا دے تاکہ ہمیں تباہ ہونا ہے تو ہم ہو جائیں، ہم سدھریں گے نہیں۔ تباہ ہونا قبول ہے، ہمیں مر جانا، ذلت کی موت قبول ہے، لیکن ہم نے سدھرنا نہیں ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان پہ گرا دے ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کالا، کہا، ربی عالم، میرے بس کی بات نہیں ہے تم پہ عذاب لانا، میرا رب خوب جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اس کو پتہ ہے تمہاری مہلت کب ختم ہونی ہے۔ یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ آئے اور عذاب اترا ہے، یہ مہلت دی ہوئی ہے اس نے، جب یہ مہلت ختم ہوگی اس کو تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوتوں کا بخوبی پتہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کس طرح کے لوگ ہو اور کیا حرکتیں ہیں تمہاری، وہ خود تمہیں اس وقت جو ہے وہ سزا دے گا، اس نے سزا کے جزا کے وعدے جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے میرے کہا پہ چلو گے تو جنتوں کے وعدے ہیں، نہیں تو پھر اللہ کو خوب پتا کہ تم کیا کرتے ہو۔ فکذبوہ، پس انہوں نے نہیں مانی بات، جھٹلا دیا اس کو۔ فاخذہم عذاب یوم الذلۃ، پس آ پکڑا ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے، کہ وہ بادل آیا، وہ ٹھنڈی ہوا سمجھ کے اس کے پیچھے گئے، اور پھر جو ہے وہ اوپر سے آسمان سے جو ہے وہ، آسمان سے اس بادل میں سے آگ کی بارش ہوئی، ایک زور کی چیخ کی آواز آئی جس نے ان کے کلیجے، ان کے دل جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دیے، زمین زلزلے کی شکل میں ہلی، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مار دیے گئے وہاں پہ۔ انہ کان عذاب یوم نظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب۔ دیکھیے یہ صرف ہم کہانی پڑھنے کی حد تک نہیں، اس کو ذرا سوچ کے سمجھ کے دیکھیں کہ جو کرتوت ان کے تھے، ہم کیا کم ہیں معاذ اللہ ان سے؟ وہ تو صرف کم تولتے تھے، کون سی ایسی خرابی ہے جو ہم میں نہیں ہے اس وقت؟ منافق کی نشانیاں دیکھ لیں، باقی ایک کسوٹی تو سامنے ہمارے ہوتی ہے کہ اس بیرومیٹر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچ لیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرو تو توڑ دیں، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ہم تو سچائی کی بات، اب ہم جو اوتھ بھی لیتے ہیں، اوتھ بھی ایک کاروائی ہوتی ہے ہماری۔ ہم وہ کہتے ہیں جب اوتھ لیا جاتا ہے تو اوتھ بیسیکلی قرآن کے اوپر حلف ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ واقعی اس طرح عمل بھی کیا جس طرح کا اوتھ ہم نے لیا تھا؟ ہم ہر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ اکبر یہ کہنا میرا حلف لینا ہے، اس حلف کی کتنی پائیدار، کتنی جو ہے وہ ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے اوپر مانتے نہیں ہیں۔ جھوٹ ہماری گٹھی میں پڑ چکا ہے، جھوٹ کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں پہ ہو، چاہے جو ہے وہ 10 کلومیٹر دور، میں 2 منٹ میں پہنچ گیا۔ جس کو نہیں دینے پیسے، اس کے لیے جو ہے وہ کہاں پہ ہو، چاہے جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو تو جو ہے وہ چکر بیٹھا ہوا ہوگا۔ جھوٹ ہم سمجھتے نہیں۔ پیسہ جو ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ اس کا سورس کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف پیسے ہماری جیب میں آنے چاہیے۔ وہ تمام خرابیاں بدرجہ اتم ہم میں پائی جا رہی ہیں اس وقت۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم کہ ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرے گا؟ تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کب تک کی مہلت اس نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری ٹوٹنی ہے، اس دن ہمارے سامنے حقیقت کھل جانی ہے۔ موقع ہے کہ آج ہم سمجھ جائیں، آج ہم جو ہے وہ ان باتوں کو، جو نبیوں کی باتیں ہیں، دیکھیے یہ 7 انبیاء کرام کے قصے ہم نے پڑھے،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس کے بعد لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا، یہ سارے قصے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات مبارکہ کو تسلی دینی کہ یہ تمہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اس سے پہلے بھی یہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے الفاظ بھی دیکھے کہ الفاظ بھی وہی استعمال ہوئے ہیں، وہی سارا سات انبیاء کرام کا قصے جو ہم نے پڑھے ہیں، وہی ساری باتیں اس پہ بتائی گئی ہیں کہ کوئی بات نہیں، تسلی رکھیے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے انجام کس کا بھلا ہوا، جو ایمان والے تھے یا جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے؟ تو جنہوں نے جھٹلایا تھا وہ سارے کے سارے عذاب سے مار دیے گئے، اور جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، وہ کامیاب ٹھہرے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ تو وہی ہوا، پھر بدر میں عذاب کا کوڑا برسا اور سارے کے سارے قریش کے 70 سرداروں کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے۔ بچے کون پھر؟ بلال حبشی، بچے کون؟ سلیمان فارسی، صہیب رومی، وہ جن کے اوپر جو اللہ والے تھے، جو ایمان والے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کو جو ہے وحدہ لا شریک لا تسلیم کرتے تھے، تو وہی بچے۔ یہی قصہ مجھے آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ بچے گا صرف وہی بچے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، ان کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ وہ انجام آج ہو سکتا ہے، گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، اگلے لمحے ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے۔ تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں۔ وہ اس وقت ان کا دور تھا، آج یہ میرا اور آپ کا دور ہے۔ مہلت ہمیں ملی ہے، ہمارے اعمال سے بھی اللہ کیا واقف نہیں ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے قال ربی اعلم بما تعملون، میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اعمال سے اللہ واقف نہیں ہے؟ ہمارے اعمال سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک مہلت کا وقت جو ہے وہ معین کر رکھا ہے۔ جس وقت وہ وقت پورا ہوگا، اس کے بعد سے پھر واپسی کوئی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا ہمیں اب جانے دے، اب ہم یہ کر کے آ جائیں، تو واپسی تو پھر نہیں ہوگی۔ اللہ خوب جانتا ہے، مہلت جو دی ہوئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے۔ یہ تھا وہ بڑے دن کا عذاب۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں۔ اب ہم نے 7 قصے پڑھے ہیں انبیاء کرام کے، کیا سیکھا ہم نے؟ بار بار جو کہا گیا ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ کام جو حیوان بھی نہیں کرتے، انسان وہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو نڈر سمجھتا کہ میں نے اللہ کے شکنجے میں آنا ہی نہیں ہے۔ تو اس مہلت کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ نشانیاں ہیں، نہیں تو نشانیاں کم از کم وہ جانور تو پھر کچھ نہ کچھ جتنا ان کو کہا گیا ہے وہ فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ہم تو وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ پھر وما کان اکثرہم مومنین، اکثریت ان میں سے ایمان والی، ہم میں سے بھی ایسے ہی ہے۔ یہ بیسیکلی میری آپ کی جو ہے وہ کہانی سنائی جاتی ہے بار بار، اس سے کہ آپ کچھ سبق سیکھ سکیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ اللہ کی حدود سے باہر نکل جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس وقت تم گناہ کرتے ہو اس وقت اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ یقیناً پکڑنے والا ہے، وہ غالب ہے، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر تم اس کے چاہتے ہو کہ تم اس کی فضا کے علاوہ کہیں سے سانس لے کے دکھا دو، تم کتنا کہ قادر ہو تم اپنی اس جسم کے اوپر، جس کے اوپر تم ایمان ہے، جس کو لے کے تم چلتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں زمین کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، کتنا کمان ہے، تم ایک پانی کا لقمہ تو جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ تو صحیح پی نہیں سکتے، تم تو اپنی غلاظت تک نکالنے میں جو ہے وہ قادر نہیں ہو، اور تم انسان جو ہے وہ بنے پھرتے ہو اور پھر کہتے کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ اللہ غالب ہے، اللہ سزا دینے پہ قادر ہے، اللہ پکڑ لینے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ اس کی مہلت، قانون مہلت ہے کہ اس نے ایک وقت تمہارے لیے معین کیا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے اگر تم فائدہ اٹھا لو گے تو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں جو ہے وہ فہرست میں تمہارا نام آ جائے گا۔ دیکھیے اب یہ ہمارے سامنے، ہم ایک سائڈ پہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کے نام گنتی میں لکھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہمارے سامنے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوا ان کی ایک فہرست بھی بن سکتی ہے۔ اب اس فہرست میں ہم اپنا نام کہاں لکھوانا چاہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ والوں میں، بائیں ہاتھ والوں میں؟ مہلت ہمارے پاس ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو مہلت دی ہے اللہ نے، یہ رحیم ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے کھلونے کسی نے توڑے ہیں؟ اللہ جو ہے وہ پھر اپنے بنائے ہوئے کھلونوں کو آگ میں پھینکتے ہوئے، اللہ کو بھی جو اللہ تو چاہتا ہے کہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں۔ باقی اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایمان لانے سے اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔
سارے کے سارے مومن ہو جائیں اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنی، سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائیں تب بھی اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنی، تو پھر ہمیں مان کس چیز کا ہے، غرور کس چیز کا ہے، کس چیز کے اوپر ہم گمنڈ کرتے ہیں؟ وہ جب چاہے گا ہمیں پکڑ کے جو مسل کے رکھ دے گا۔ اگر وہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے تو یہ وہ رحیم ہے، یہ رحم ہے اس کا کہ ہمیں جو ابھی تک وہ بچائے جا رہے ہیں، اور بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار ہمیں سمجھنے کے لیے کہتا ہے، یہ بار بار مثالیں ہمارے سامنے دی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا سبق واپس پھر انہی قریش کی طرف واپس آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے بعد، اور پھر قریشیوں کو ان کا انجام بتا دینے کے بعد کہ کر لو جتنا تم نے رسول کا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، جتنا استہزاء اڑانا ہے اڑا لو، جتنا جھٹلانا ہے رسول کو جھٹلا لو، انجام تمہارا یہ ہوگا۔ اور یہ پھر انجام ہوا، ہم نے بدر میں پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں سے جلا وطن کیا گیا، کتنے سالوں بعد آپ وہیں پہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ جو غلام تھے جن کے ساتھ قریشی سردار بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہی بادشاہت کے بادشاہوں کے بادشاہی کے تختوں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو جب سب کچھ سامنے ہے تو پھر ہم سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے، اور اس کا آسان حل صرف ایک ہی ہے، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اسی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ ہدایت صرف قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس کے علاوہ ہدایت کچھ نہیں ہے۔ جو کوئی مرضی کہتا رہے، جس طرح کے مرضی دلائل دیتا رہے، ہدایت صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔